अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। $1.3 अरब कर्ज के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ की टीम क़यादत नेथन पोर्टर ने की। मुआहदे की हतमी मंजूरी आईएमएफ का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान को 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तौसीफ फंड फैसिलिटेशन अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान में इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। इक्तसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक का नमाज फ़जर के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। DIG इस्लामाबाद ने नमाज फ़जर में मसाजिद, इमाम बारगाहों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई की। DIG इस्लामाबाद ने कहा कि शहरियों के जान और माल की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इबादत गाहों, नमाजियों की हिफाजत ही हमारी इबादत है और तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहें और ड्यूटी को इबादत समझ कर करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI को दोबारा इजलास में बुलाना चाहिए। बिलावल भुट्टो हुकूमत का हिस्सा हैं, इलाहदा नहीं है। PTI ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। बिलावल भुट्टो के साथ PTI बैठने को तैयार हो जाती है तो ये हमारी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो के PTI के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांगनी होगी। इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मुअख्खर कर दी गई है। समाअत कल अडियाला जेल में होना थी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कल केस की नई तारीख दी जाएगी। FIA अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। मुलाकात के दिन बहनों को बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। 2.5 घंटे जेल में बिठाए रखा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से मर्जी के लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकातों पर पाबंद क्यों नहीं कर सकती। बानी के वकला को बताया कि जेल इंतजामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। ईद उल फित्र करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने लगा है। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए निकल पड़ी है। महंगाई के बावजूद शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। आबदा खान की रिपोर्ट देखती है। ईद की आमद बाजारों में रश, महंगाई के बावजूद खरीदारी जोरों पर। खवातीन, मर्द और बच्चे ईद के मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ हैं। बैरून मुल्क मुकीम फैमिलीज भी अपनों के साथ जहां ईद मनाने के लिए पहुंची हैं तो वहीं ईद की शॉपिंग भी जारी है। पाकिस्तान में ईद का टाइम है और सब बाजार भरे हुए हैं और प्राइजेस भी थोड़े महंगे हैं, जाहिर है क्योंकि महंगाई चल रही है। तो बाकी सब तो ठीक है, सारे बाजार भरे हुए हैं। सेल औरतों के कपड़ों पे अच्छी है। बाजारों में रश तो है मगर महंगाई के बाइस खरीदारी महदूद है। इस साल तो तकरीबन मैंने 2 बच्चों का सिर्फ लिया है सूट, मेरा अपना मैंने लिया ही नहीं है। तो महंगाई इतनी है कि बंदा बस, अभी मेरे पास जेब में किराया भी नहीं है कि मैं जाऊं सफूरा पे। चीजें महंगी मगर ईद पर नए सूट जेबतन करने का जज्बा भी बरकरार है और शहरी ईद के रंग में रंगने को तैयार है। महंगाई के बावजूद शहरियों की ये ख्वाहिश है कि ईद की तैयारियों में किसी किस्म की कमी न रहे। ईद की खरीदारी पर सभी मसरूफ नजर आते हैं। किसी को पसंद के कपड़े तो किसी को पसंद के जूते लेने हैं और फिक्र लाहक है तो कोई अपनी खरीदारी के लिए परेशान है। क्वेटा के शहरियों के पसंदीदा जूते कौन से हैं और कहां से मिलते हैं, इसी के ऊपर तफसीलात जानते हैं। मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट में। फैंसी जूतों के नित नए डिजाइन्स अपनी जगह, मगर कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में रवायती और सकाफती जूतों की अपनी ही पहचान और मांग है।
عید پر جہاں فینسی جوتوں کی دکانوں پر رش نظر آتا ہے، وہیں بلوچی جوتوں کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی یہاں کوئٹہ پرنس روڈ سے جو چپل چلے جاتے ہیں، وہاں کے دکاندار یہاں سے خریدتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ بلوچی جوتے بھی دور جدت کے ساتھ ساتھ فینسی ہوتے جا رہے ہیں۔ نت نئے ڈیزائنز اور خوبصورت رنگوں نے ان جوتوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اور اسی طرح ان چپلوں کا نام بھی جون سے مثال نواب لے کے آئے، اسی طرح مشہور ہوا ہے کہ بھائی یہ فلانی کٹ، اسی میر کے اوپر مشہور ہوا ہے، مینگل کٹ ہو گیا، نوروزی ہو گیا، بکچی کٹ ہو گیا، ابھی اسی طرح نام بھی دیا ہوا ہے اس کو نا۔ بلوچ اقوام کے سردار ہوں یا نواب، سبھی کو بلوچی جوتے ہی پسند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سردار نے جو جوتے پہنے اس ڈیزائن کا نام اس سے منسوب کر لیا گیا، یعنی نواب بگٹی کی پسند کو بگٹی کٹ، نواب مری کی پسند مری کٹ، جبکہ سردار مینگل کے پسندیدہ جوتے کو مینگل کٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد ظریف کے ساتھ غلام مصطفیٰ بزدار، ABN نیوز، کوئٹہ۔ قلات میں طویل اور شدید سردی کے بعد موسم بہار کی آمد سے فضا خوشگوار ہو گئی ہے۔ درختوں پر کھلتے رنگ برنگے پھولوں نے شہر کو معطر کر دیا ہے، جبکہ ہر سو ہلکی میٹھی خوشبو پھیل چکی ہے جو موسم کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں عبداللہ لہڑی کی رپورٹ میں۔ طویل اور خون جما دینے والی سردی کے بعد قلات میں موسم بہار کی آمد نے شہر کی فضا کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ خوبانی، چیری، بادام، آڑو، بلیک امبر اور دیگر پھلدار درختوں پر رنگ برنگے پھول کھلنے لگے، جن کی دل فریب خوشبو نے ماحول کو معطر کر دیا ہے۔ قلات میں سخت سردی کے بعد بہار کی آمد سے فطرت نے نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ باغات میں کھلتے رنگین پھولوں کو دیکھ کر شہریوں کے چہروں پر خوشی جھلکنے لگی ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی درختوں میں مختلف قسم کے پھول نکل آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فضا بہت معطر ہو چکی ہے۔ اب دوستوں کے ساتھ باغوں کی طرف نکل کر آئے ہوئے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم بہار کی آمد سے درختوں پر کھلتے پھول نظارہ دیکھنے کے قابل بنا رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں لطف اندوز ہونے آئے ہیں۔ قلات میں بہار کی یہ خوبصورت رت شہریوں کو فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کا نادر موقع فراہم کر رہی ہے، جہاں قدرت کے رنگ ہر سو بکھر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کے لیے قائم کوآرڈینیشن کمیٹی کو طلب کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کوآرڈینیشن کمیٹی بلاول بھٹو زرداری کو اب تک نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دے گے۔ بلاول بھٹو کوآرڈینیشن کمیٹی کو آئندہ نون لیگ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کریں گے، جبکہ پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے رہنماؤں کو ہدایات بھی جاری کریں گے۔ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کو قومی مفاد کے لیے کان سے پکڑ کر لا سکتے ہیں تو شوق سے کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہتی ہیں کہ سندھ والے بہن بھائی بہت جذباتی ہیں، پنجاب سندھ کا پانی کھا نہیں سکتا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں۔ اسپتال میں ادویات ہونے کے باوجود مریضوں کو نہ دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کو جو کام ہے مریم نواز وہی کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی ہر محکمے کے لیے سخت ہدایات ہیں، جو افسر کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کان سے پکڑ کے پی ٹی آئی کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں، ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ کر کے دیکھ لی وہ خود بھاگ جاتے ہیں۔ اب اگر کان سے پکڑ کے لانے کی گنجائش رہ گئی ہے، اگر بلاول صاحب وہ کر سکتے ہیں تو شوق سے کر لیں۔ یہاں پر ہر ایک نے صحت کے محکمے کو جکڑا ہوا ہے۔ دیکھیے جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو علاج سے منع کر دیں۔ ہمارے جو سندھ والے بہن بھائی ہیں نا، وہ بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، اور میں بھی بڑی جذباتی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے بھائی ہیں۔ سندھ کا پانی کبھی پنجاب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اس کو طرف دیکھ سکتا ہے۔ سو یہ ان کی کنفیوژن ہے، یہ ان کو ڈس انفارمیشن ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اس کے اوپر میڈیا پہ بات کرنے کی بجائے ہم کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کریں گے۔ ہماری مدد کے بغیر نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا سندھ کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو تو ہم اس پر بات کریں گے، ہم آئینی حدود میں رہ کر احتجاج بھی کریں گے۔ کراچی پر ہم نے جتنی توجہ دی ماضی میں کسی نے نہیں دی۔ کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہے، انفراسٹرکچر پر بہت کام ہو رہا ہے، سیوریج اور پانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ MQM نے نالوں اور پارکوں پر قبضہ کیا اور اوپر مکان بنائے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے، مگر صرف کراچی میں نہیں، کرائم پورے ملک میں ہے۔ لندن اور امریکہ میں بھی اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بوری بند لاشیں نہیں ملتی۔ 10 سال پہلے لوگوں کو فطرانہ اور زکوٰۃ کی پرچیاں آتی تھیں۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب میں یوم پاکستان منانے کی پاداش میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ قابل مذمت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سعودی عرب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہی تھیں. گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ معصوم کارکنوں کو صرف پاکستان اور بانی پی ٹی آئی سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے. یوم پاکستان پر پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلیاں دیکھ کر جعلی حکومت پر خوف طاری ہے. اگر جعلی حکومت میں رتی برابر بھی شرم و حیا باقی ہے تو وہ فوراً مستعفی ہو جائے. ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی نے پی آئی اے کی نجکاری کے تیز ترین منصوبے کی منظوری دے دی ہے. حکومت نے پی آئی اے کے 51 سے 100% شیئرز اور انتظامی کنٹرول کی فروخت کی منظوری دے دی ہے. ڈیپیوٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے اور ادارے کی مکمل صلاحیت کے حصول کے لیے ضروری ہے. حکومت پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو شفاف اور تیز تر بنانے کے لیے پرعزم ہے. کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں پی آئی اے کی نجکاری کے امور پر تفصیلی غور ہوا. سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کا بل صدر مملکت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے اعتراض اٹھایا کہ سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کا بل منی بل ہے اور سینیٹرز کی تنخواہیں اس طرح کے بل سے نہیں بڑھائی جا سکتی. سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کا بل صدر مملکت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا. وفاقی حکومت نے مارچ کی ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق جولائی تا فروری ترسیلات زر میں 32.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ترسیلات زر 23.96 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. ملکی برآمدات میں 7.2% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. برآمدات کا حجم 21.82 ارب ڈالرز ہو گیا ہے. درآمدات میں 11.4% تک کا اضافہ، حجم 38.32 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا. اے ڈی بی نے پاکستان میں فائنانشل سروسز سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد بینکنگ سہولت سے محروم ہے. ترقی پذیر ایشیا میں 1 ارب سے زائد افراد بینکنگ سہولت سے محروم ہیں. پاکستان میں 21% افراد کے پاس بینک اکاؤنٹ یا موبائل منی تک رسائی حاصل نہیں ہے. اور رپورٹ کے مطابق خواتین کے لیے بینکنگ سہولتوں تک رسائی مردوں کے مقابلے میں نصف تک ہے. اور ڈیجیٹل فنانس اس خلا کو پور کرنے کا ایک بڑا موقع فراہم کرتا ہے. ڈیجیٹل فنانس تیز، محفوظ اور زیادہ قابل رسائی لین دین ممکن بناتا ہے. نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود کرنے کا فیصلہ. معاہدے کی مدت محدود ہونے سے بائی بیک ریٹس بھی تبدیل ہوتے رہیں گے. ذرائع کے مطابق نیپرا کو نیٹ میٹرنگ کا بائی بیک ریٹ 10 روپے فی یونٹ کرنے کی پالیسی ہدایات بھجوا دی گئیں. نیپرا مستقبل میں بائی بیک ریٹس پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کر سکے گا. بلنگ کے طریقہ کار کو بھی اپڈیٹ کیا جائے گا. درآمد شدہ اور برآمد شدہ یونٹس کو الگ الگ شمار کیا جائے گا. برآمد شدہ یونٹس منظوری شدہ خریداری نرخ پر خریدے جائیں گے اور درآمد شدہ یونٹس کو ماہانہ بلنگ سائیکل میں عائد شدہ پے بیک آف پے بیک ریٹ کے مطابق چارج ہوں گے. بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے پاکستانی سفارت خانے میں نادرا کاؤنٹر نے کام شروع کر دیا ہے. ناروے میں مقیم پاکستانیوں کو شناختی دستاویزات سے متعلق تمام خدمات فراہم کی جائیں گی. بحرین، کینیڈا، جنوبی افریقہ اور اٹلی میں مزید نادرا کاؤنٹرز قائم کرنے کے لیے کام جاری ہے. دنیا کے جن ممالک میں پاکستانی شہری خاطر خواہ تعداد میں موجود ہیں وہاں نادرا مراکز یا کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اسپین، یونان، جرمنی، فرانس، ترکی، ملائیشیا اور کویت میں کاؤنٹرز موجود ہیں. سعودی عرب اور برطانیہ میں موبائل رجسٹریشن آپریشنز کا بھی باقاعدگی سے انعقاد کیا جاتا ہے. نادرا کے اپنے رجسٹریشن سینٹرز سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور برطانیہ میں کام کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کمیشن کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈران عمر ایوب اور شبلی فراز نے درخواست دائر کر دی ہے. استدعا کی گئی کہ عدالت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی آئینی مدت ختم ہونے کے باوجود عہدے پر رہنے کو غیر قانونی قرار دے.
اصلاحات کا مقصد سائلین کو بر وقت اور مؤثر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا مختلف شعبہ جات کے سربراہان کے ساتھ مشاورتی اجلاس سے خطاب. کہا سائلین انصاف کے نظام کے بنیادی سٹیک ہولڈرز ہیں. سائلین کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آنا مثبت عوامی تاثر کو مزید مضبوط کرتا ہے. اجلاس میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار, ڈی جی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی, سیکرٹری قانون و انصاف کمیشن نے شرکت کی. اعلامیے کے مطابق اجلاس میں چیف جسٹس نے جاری عدالتی اصلاحات کا جائزہ لیا اور عدالتی طریقہ کار کی ڈیجیٹلائزیشن, احتساب, شفافیت کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا. اجلاس میں اب تک حاصل کیے گئے نمایاں اہداف پر روشنی ڈالی گئی. ای فائلنگ نظام کے کامیاب عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے انضمام پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ بھی دی. چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا. چیئرمین NIRC نے ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر مملکت کو بذریعہ سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانیز نوٹس بھجوا دیا. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا. وفاقی کابینہ نے 2024 میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی 3 سال کی مدت کی بطور چیئرمین NIRC منظوری دی تھی. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن عامہ کے قیام کے لیے صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی ہے. دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کا جامع ڈیٹا بیس مرتب کر کے شیڈیول 4 کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت میں امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا جس میں صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی. بیرسٹر سیف, چیف سیکرٹری, IG پولیس, ایڈیشنل چیف سیکرٹریز, متعلقہ انتظامی سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں صوبائی ایکشن پلان میں 18 مختلف موضوعات پر کل 84 اقدامات تجویز کیے گئے اور عمل درآمد کے لیے تمام متعلقہ صوبائی محکموں اور وفاقی اداروں کو ٹائم لائنز کے ساتھ ذمہ داریاں تفویض کی گئیں. انسداد دہشت گردی اقدامات, سیاسی اور سماجی اقدامات, قانونی اقدامات, گڈ گورننس کے اقدامات, عمومی اقدامات, مانیٹرنگ اور آگاہی ایکشن پلان کے سامنے بنیادی ستون ہیں اور اسی طرح سے ایکشن پلان کے تحت ریاستی نظام پر عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. سیکیورٹیز کمپنی کے سابق CEO عاطف خان کے مبینہ فراڈ کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں. مالی فراڈ اور مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف FIA کے عبوری چالان میں کیا گیا ہے. عاطف خان نے اپنی اہلیہ نادیہ حسین کے علاوہ دیگر 5 افراد کے اکاؤنٹس میں بھی 3 کروڑ سے زائد منتقل کیے. عاطف خان نے قوانین کے خلاف کمپنی فنڈز سے خریدے گئے شیئرز کی مد میں 3 کروڑ 14 لاکھ سے زائد کا منافع حاصل کیا. عاطف خان نے اپنی مدت ملازمت میں کمپنی سے پرسنل ٹریڈنگ کی مد میں 1 ارب سے زائد کی رقم حاصل کی. مذکورہ رقم کی مد میں عاطف خان نے 539 ملین روپے تاحال کمپنی کو ادا نہیں کیے. آزاد کشمیر کے علاقے وادی سماہنی میں منکی پاکس کی بیماری کی تشخیص سامنے آئی ہے. ابتدائی طور پر سامنے آنے والے کیسز میں 2 متاثرہ اشخاص ریکارڈ میں ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. DHO بھمبر نے فوری طور پر متاثرہ اشخاص کا معائنہ کروانے کے بعد وادی سماہنی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کی ہے تاکہ بیماری کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے علاقے وادی سماہنی میں منکی پاکس کی تصدیق ہو گئی ہے اور DHO بھمبر کے لیے وادی سماہنی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.